मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आगरा समिट जो कि जुलाई 2001 में हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी और आप हमारी मेहनत को पसंद करते होंगे। तो ये हमारी दुनिया का एक नक्शा है जिसको हम मुख्तलिफ़ बराज़मों में तकसीम करते हैं, कॉन्टिनेंट्स में तकसीम करते हैं ताकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। एशिया में मौजूद साउथ एशिया है और साउथ एशिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाने के बाद परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर बन गए थे और वो बाद में आगरा गए थे ताकि इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो ज़रा बेहतर किए जा सकें। और आपको पता है कि पाकिस्तान के उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे थे। उस वक्त जो नून लीग थी वो जैसे आज पीटीआई है, तब उस वक्त नून लीग इन हरकतों में थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो पुरानी नून लीग है वो जैसे आज आप पीटीआई को देखते हैं तो उस वक्त पहले नून लीग हुआ करती थी। तो इस तरह नून लीग और मिलिट्री के दरमियान, आर्मी के दरमियान इस तरह के मामलात चल रहे थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज़ चल रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में न्यूक्लियर इश्यूज़ चल रहे थे। न्यूक्लियर इश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसकी कोई सिक्योरिटी का इशू था, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर इश्यूज़ ये चल रहे थे कि हम जो एक ऑफिशियल न्यूक्लियर स्टेट बने तो उसके बाद हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थीं। इसके अलावा पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह कश्मीर इशू है। तो 1948 से लेके कारगिल तक हम आपको पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल में हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी की प्लेलिस्ट में जाकर तमाम लेक्चर्स तरतीब से कि हर साल क्या क्या हो रहा था, आप इस तरह वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि कश्मीर इशू किस तरह इवॉल्व हुआ 1947 से लेकर आज तक। इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेवल के ऊपर जो टॉक होती हैं, जिन्हें CBMs लेवल टॉक कहते हैं, तो वो भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान चलती रहती थी। तो सबसे पहले ये देखा गया कि अभी तक क्या हासिल हुआ और क्या हासिल नहीं हुआ और आगरा में क्या बात करनी है, यानी कि पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह को अच्छे तरीके से देख लिया गया और उसके बाद ये देखा गया कि क्या बात की जा सकती है और क्या बात नहीं की जा सकती। जो पॉइंट्स रखे गए वो ये थे कि टेररिज्म के ऊपर बात होगी कि जो इंडिया है वो दहशतगर्द स्पॉन्सर करता है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर उनके कैंप्स हैं जहाँ से वो BLA वगैरह और TTP की मदद करते हैं। तो ये पाकिस्तान को बहुत तशवीश थी इसके ऊपर कि आप इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है और आपका इकोनॉमिक साइज़ हमसे इतना ज़्यादा है, तो आप बतौर एक दहशतगर्द मुल्क या टेरर स्पॉन्सर मुल्क यानी दहशतगर्दों की मदद करने वाले मुल्क के तौर पे बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो जो टेररिज्म है उसके ऊपर बात होनी थी और जो इंडिया का इल्ज़ाम है हमारे ऊपर कि हम वहाँ दहशतगर्दी करते हैं उसके ऊपर भी बात होनी थी। सियाचिन इशू के ऊपर बात होनी थी कि हम उधर अफ़गान जहाद में बिज़ी थे, पीछे से आपने हमारे एरियाज़ के ऊपर और एक सेक्टर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो ये आपने क्या हरकत की, आपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और जो शिमला एग्रीमेंट है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की है, तो आपके पास इस चीज़ का क्या जवाब है। इसके अलावा कश्मीर इशूज़ के ऊपर बात होनी थी। ये तमाम पॉइंट्स थे जो कि माइंड में थे लेकिन इनके ऊपर कुछ ख़ास बात ना हो सकी। तो एक एनुअल समिट भी होती थी जो कि बायएनुअल मीटिंग भी होती थी फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर, जिसमें पीस पे, सिक्योरिटी पे बात की जाती थी और ये जो टॉक्स थी ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs लेवल के ऊपर होती थी। तो दहाइयों के मसले एक विज़िट में हल नहीं हो सकते थे। हिस्ट्री में आप देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हैं कि हम सियाचिन कन्फ्लिक्ट भी देखते हैं, कारगिल वार भी देखते हैं और ये तमाम टॉपिक्स हम आपको तरतीब के साथ पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी हिस्ट्री तरतीब से पढ़ सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी और मार्शल लॉ सदर मुशर्रफ ने आगरा में कुछ बातचीत की, कुछ आपस में मामलात तय करने की कोशिश की कि हम हार नहीं मानेंगे और बातचीत जारी रखेंगे। ये जो मुआहिदा था या समिट थी ये बहुत ही ख़ास तारीख़ी हैसियत रखती है क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वो इंडिया को किसी तरीके से टेबल टॉक्स के ऊपर ला सकें। अब हम देखेंगे कि आगरा मुआहिदा कामयाबी थी या नाकामी।
اگر عالمی سیاست کو اچھے سے پڑھا جائے تو سیاست اور عالمی سیاست میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو مکمل فتح یا شکست کہا جا سکے۔ عالمی تعلقات میں بہاؤ کبھی کم تو کبھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا فلو زیادہ کم ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بھی شے حتمی نہیں ہوتی، دوستی اور دشمنی بدلتی رہتی ہے، اور سب سے زیادہ اہم ملکی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اس معاملات سے کم از کم تو یعنی جو یہ ہوا سمٹ وغیرہ، اس سے بات چیت تو شروع ہوئی، دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے خیالات اور سوچ جاننے کا موقع ملا کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے اور تھاٹ پروسیس کیا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ دورہ جو وزٹ ہے کامیاب 100% نہیں تھا، اور یہ دورہ اس کو کامیاب کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کانفیڈنس بحال ہوا، لیکن یہ کامیاب نہیں تھا۔ ہاں، لیکن بات چیت شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بہت بار دونوں ملکوں کے سربراہ آپس میں مل چکے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف واجپئی ملے تھے، اور آئی کے گجرال اور نواز شریف ملے تھے، بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی ملے تھے، اور ضیاء الحق اور راجیو گاندھی ملے تھے، کرکٹ ڈپلومیسی وغیرہ، اور اندرا گاندھی اور ذوالفقار علی بھٹو وہ ملے تھے، شملہ ایگریمنٹ وغیرہ۔ تو یہ تو ہسٹری ہے دونوں ملکوں کی، اور آپ کو ہم یہ سب ایک ترتیب سے پڑھا چکے ہیں۔ تو کارگل کی جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ یعنی بائی لیٹرل ریلیشنز شروع ہوئے، اور دنیا کو پیغام گیا کہ ہم اپنے معاملات خود چلا سکتے ہیں اور اپنے کاروبار خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آگرہ سمٹ کے بعد اور زیادہ بات چیت کرنی چاہیے تھی کہ ہم دونوں ملک اپنے تمام بڑے مسائل خود حل کر سکیں۔ خیر، ایک دوسرے کا اعتماد، بات چیت، دوستی کر کے اور معاہدہ کر کے دونوں ملک خطے کو بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ جو حریت پسند، آزادی پسند کشمیری رہنما ہیں، انہوں نے بھی آگرہ سمٹ کو اچھی نظر سے دیکھا کہ بات چیت تو بہت ضروری ہے، اور بات چیت ہوگی تو مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہو سکے گی۔ خیر، کم از کم اس سے یہ تو ہوا کہ دونوں ملکوں کو قریب آنے کا اور اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ تو دونوں ملکوں سے اپنے جو معاملات تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم یو ایس کی موجودگی کے بغیر بھی مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہیں۔ آگرہ جانے سے حالات بہتر ہوئے تھے، اب بات چیت پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ صدر مشرف کی صبح ناشتے کے وقت پریس یعنی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقات سے لوگوں میں دلچسپی پیدا کرنے کا موقع ملا۔ بہت سارے معاملات کو نظر انداز کر کے دوستی اور گپ شپ کی فضا قائم کی گئی، اور حریت پسند لوگ اور رہنما بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس طرح سے وہ اپنی انڈیا آمد کو ہر ممکن حد تک کامیاب کرنا چاہتے تھے اور ایک دوستی کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے۔ انڈیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کراس بارڈر دہشت گردی، ٹیررزم تھا، اور پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتا تھا۔ انڈیا کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ، انٹرنل پارٹ کہتا تھا۔ انڈیا کشمیر کو مسئلہ مانتا ہی نہیں۔ پاکستان نے کشمیر کے علاوہ یہ بات بھی کی کہ دہشت گردی اور نارکوٹکس کے پیچھے پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کہ پاکستان ان کاموں میں ملوث نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو خود کراس بارڈر ٹیررزم اور نارکوٹکس کا شکار ہے۔ اور اس کے علاوہ ایل او سی جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، اور کہا گیا کہ اس کا اب کیا کرنا ہے۔ تو 2 دن کی بات چیت کے بعد انڈیا نے کراس بارڈر ٹیررزم کی بجائے صرف ٹیررزم کہنے اور لکھنے پر اتفاق کیا، کیونکہ ہمارا یہ موقف تھا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، کیا ہے تو آپ ثبوت پیش کریں۔ دوسری طرف پاکستان نے مسئلہ کشمیر میں تھوڑی نرمی دکھائی، تو دونوں ملکوں کی طرف سے جو نرمی آئی اور کچھ باتیں تبدیل کرنے کے بعد فائنل ڈرافٹ تیار ہو گیا۔ پھر بھارتی وزیراعظم نے اپنی کیبنٹ سے بات کی تو یہ ڈرافٹ مسترد کر دیا گیا۔ پاکستان کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور ان کا شک تھا کہ یہ کام ہوم منسٹر LK اڈوانی کا ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنی انتہا پسند سوچ دکھایا کرتے تھے۔ انڈیا ویسے بھی بہت پر اعتماد تھا، اور سچ کہیں تو ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھا، اوور کانفیڈنٹ تھا، اور پرویز مشرف کو کہہ رہے تھے کہ جو بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ جو گروہ آپ کے ملک میں پائے جاتے ہیں، آپ کے ملک میں موجود ہیں، آپ ان کو ٹھیک کر لیں۔ جس پر مشرف نے کہا کہ کشمیر میں حریت اور جہاد
وہاں کے مقامی لوگوں کا مسئلہ ہے اور وہ خود کر رہے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا سوچا جا رہا تھا کہ پرویز مشرف ملٹری کو سمجھائیں گے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی مفاد میں ہے اور ہمیں تجارت پر زور دینا چاہیے، اور اس لیے انڈیا اور یو ایس ان کو پش کر رہے تھے۔ دونوں ملکوں کے مفاد اور خطے کی فضا اور مفاد کی خاطر پرویز مشرف انڈیا گئے تھے، اور وہ ملٹری میں جیسے تھے ویسے انڈیا میں خود کو ثابت نہیں کر سکے۔ وہ خود کو کمانڈو کہتے تھے کہ میں وردی پہنی ہے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں کمانڈو ہوں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنا یہ رف اینڈ ٹف جو سٹیٹس ہے وہ انڈیا میں مینٹین نہیں رکھ سکے۔ کارگل کی جنگ پرویز مشرف کی سب سے بڑی ملٹری ناکامی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے مارشل لا لگا دیا، اور آگرہ کا دورہ بھی کچھ خاص کامیاب نہیں رہا، لیکن بات چیت شروع ہوئی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور بہتر مستقبل کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھنے کا ایک سٹیپ تھا۔ البتہ جموں اور کشمیر میں وائلنس بڑھ گیا اور پاکستان بھی LOC پر ڈٹا رہا۔ ایک طرف تو انڈیا ہمارے ساتھ دوستی میں دلچسپی دکھا رہا تھا، یعنی بات چیت کر رہا تھا، دوسری طرف وہ LOC کے اوپر خلاف ورزی کر رہا تھا، وہاں پر فائرنگ کھول دیتا تھا۔ تو جو یہ انڈیا کی گنڈا گردی ہے اور پھر چھپ کے جو دہشت گردی ہے وہ ہمیشہ سامنے آتی رہتی ہے۔ امریکہ نے بھی دونوں ملکوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یو ایس کہہ رہا تھا کہ پاکستان یہ اچھا کام کر رہا ہے، جو دہشت گرد امریکہ کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان ان کو پکڑواتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ محتاط رہیں کہ عرب سے لوگ افغانستان آ رہے ہیں۔ رچرڈ باؤچر جو کہ یو ایس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کا دوستی کرنا اچھا ہے اور یو ایس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جو یو ایس ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے رچرڈ آرمیٹیج، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر یو ایس پابندیاں ختم کر دے گا، اور آگرہ کے دورے کے بعد اس پروسیس میں اب تبدیلی بھی آ چکی ہے۔ آرمیٹیج نے مشرف پر تنقید کی کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، اور انڈیا کو وزٹ کیا اور اس کی جمہوریت کی بہت تعریف کی، اور پاکستان کو انہوں نے وزٹ نہیں کیا۔ یو ایس انڈیا کے بہت زیادہ قریب ہو رہا تھا، اور کہا کہ طالبان اور اسامہ بن لادن دونوں انڈیا اور امریکہ کے مشترکہ دشمن ہیں۔ دوسری طرف پاکستان آرمی میں اندرونی طور پر امریکہ اور چین کو لے کر اختلاف آ گیا کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے۔ انڈیا کو بتایا گیا کہ مشرف یو ایس کے ساتھ ہیں، مگر لیفٹیننٹ جنرل عزیز اور محمود وہ ایک لوبی ہے اور جن کا جھکاؤ چین کی طرف ہے، اور ان دونوں کی جہادی گروہوں کو لے کر بہت مضبوط لوبی ہے۔ تو اس سمٹ میں مشرف کو مضبوط کیا جائے اور یو ایس انڈیا کے دشمنوں اور جہادی گروہوں کے خلاف کام کیا جائے۔ انڈیا نے $3 بلین IMF کی مدد بھی پاکستان کو ملے اس کے لیے حامی بھر لی کہ یہ پاکستان کو پروگرام ملنا چاہیے۔ تو مشرف کو مضبوط کر کے انڈیا اور امریکہ اپنا کام کروانا چاہتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی رہے تھے۔ تو جو الزام نواز شریف پر لگتا تھا کہ وہ ہندوستانی ایجنٹ ہیں، جو ہندوستان کا یار ہے، گدار ہے، اس طرح کی باتیں، تو وہ الگ بات ہے کہ سیاسی الزام تھا، اور مگر وہ پرو انڈین یا پرو یو ایس تھے یا نہیں تھے، لیکن پرویز مشرف کا صاف پتہ چل گیا کہ وہ پرو انڈین بھی ہیں اور پرو یو ایس بھی ہیں۔ اور 9/11 کے بعد ان کی حکومت جب اور مضبوط ہوئی تو انہوں نے انڈیا کہہ رہا ہوں یو ایس کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کر دیا تھا، اور پاکستان یو ایس کی ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا تھا۔ تو جو ہمارے پاس آگرہ سمٹ ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پرویز مشرف صاحب تھے، وہ کارگل کے بعد مارشل لا لگانے کے بعد انڈیا گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بات چیت شروع ہو سکے، تجارت شروع ہو سکے، خطے میں امن شروع ہو سکے، اور انڈیا اور یو ایس ان سے اپنے فائدے دیکھ رہے تھے اور وہ انڈیا سے اپنے فائدے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی اور آپ ہمیں اچھا رسپانس دیں گے۔ اچھا رسپانس یہی ہے کہ جو آپ چینل پر بار بار آتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔